सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। मामूल के मुताबिक नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत जिन पर तबसरा किया जाएगा और सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी भारत के हवाले से। जो कुछ कश्मीर में किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 7 कश्मीरी नौजवान शहीद हो गए हैं। क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद हमने ये फ़ैसला किया है कि तमाम फोरम्स पर इस मामले को उठाया जाएगा। और हमने ये भी देखा कि सारी सूरत हाल में जो भारत जो जुल्म कर रहा है कश्मीर में, तकरीबन 28,000 मज़ीद फ़ौजी दस्ते जो हैं वो पहुंचा दिए गए हैं कश्मीर में। सैयद अली गिलानी जो कि हुर्रियत रहनुमा, उनकी जानिब से SOS कॉल दे दी गई है इस्लामी दुनिया को ताकि उनकी मदद की जाए। जो जारियत का सिलसिला शुरू किया गया है, जो बाज़ार गर्म किया गया है भारत की जानिब से, वो सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा, बढ़ता ही चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन अक़लियतों के लिए आप जानते हैं कि भारत इंतहाई गैर महफूज मुल्क है। हम रोज़ खबरें सुनते हैं, ना सिर्फ भारत बाहर जुल्म कर रहा है बल्कि भारत अंदर भी जुल्म कर रहा है और कोई जालिम के हाथ रोकने वाला नहीं है। आपने आज खबर सुनी होगी, वहाँ पर एक मुसलमान नौजवान को भारतीय पुलिस ने आग लगा दी और उसने मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। लेकिन पुलिस जब वहाँ से चली गई तो करीबी लोगों ने उसकी मदद करके उसको बुलाया। और कभी गाय ज़िबा करने का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। तो ये जो जुल्म का बाज़ार गर्म किया जा रहा है और ये सिलसिला रुकने में नहीं आ रहा, इस पर हम बात करेंगे, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा भारतीय मईशत पर बात करते हैं। ज़बोहाली का शिकार है, बजाय तरक्की करने के भारत पीछे जा रहा है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि आखिर ये कौन सी पॉलिसी है, कौन सी हिकमत अमली जिस पर अमल किया जा रहा है। कामरान खान साहब का शो है जिसमें भारतीय मईशत पर बात हो रही है। पहले आप क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब, वो मईशत जो कि कभी तरक्की किया करती थी वो पीछे की जानिब जा रही है। और जो भारत का रवैया है, मैंने ओवरऑल बात की है, कश्मीर में भी आप देख लें, उसके अलावा अपने मुल्क में एक्सट्रीमिज़म जितना बढ़ चुका है, ये उसके अपने लिए नुकसानदेह है। और भारत को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया ही इस सोच के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है। तो लगारी साहब, ये क्या हिकमत अमली है? मेरा ख्याल है कि भारत ने दुनिया के आंखों में धूल झोंकी अपनी मईशत के बारे में, गलत आदाद शुमार पेश किए। अब 2012 से 2017 का जो आदाद शुमार दिए जा रहे थे, उससे पहले कांग्रेस के मनमोहन सिंह के आखिरी दौर में और इनके मोदी के इब्तदाई दौर में जो कुछ कहा जा रहा था कि जनाब हमारे वो बड़े फ्लोरिश कर रहे हैं और हमारी जो है शाइनिंग इंडिया बहुत आगे जा रहा है, तो इंडिया दर हकीकत वैसे आगे नहीं जा रहा था। जो शरह नमू बताई जा रही थी GDP की, वो कम थी और उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा था। ज़ाहिर चीज़ भरम खुल जाता है और गालिब ने कहा है ना कि भरम खुल जाए न जालिम तेरी कामत की दराजी का, अगर तुर्राए पुरपेचो खम से पेचो खम निकले। अब पेचो खम निकल रहे हैं तो भारत की जो इकनॉमी है वो भी खुलकर सामने आ रही है। देखें, पाकिस्तान अगरचे इकनॉमी का वॉल्यूम उतना नहीं है जितना इंडिया का है, छोटा वॉल्यूम है। हम छोटा, उससे आबादी और रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क है। और हम इस बात पर तशवीश का इजहार भी करते रहते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हैं और हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं। लेकिन देखें, भारत का मामला और ज़्यादा संगीन है। हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 19-20 और एक्सपोर्ट्स जो हैं 19-20 अरब डॉलर की हैं और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो 39-40 से लेकर 45-43 तक हैं, अरब तक हैं जो हमारी वो हैं इंपोर्ट्स। तो इसका मतलब तकरीब दुगनी हमारी वो हैं एक्सपोर्ट्स। लेकिन भारत का वॉल्यूम इस तरह से है कि उसके ऊपर बोझ भी ज़्यादा है। भारत की अगर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 200 बिलियन डॉलर तक हैं, दो खरब डॉलर तक हैं, तो उसकी इंपोर्ट जो 4 खरब डॉलर से ज़ायद हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اکنامی زوال پذیر اکنامی ہے اور تیزی سے اس کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اور اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تو خربوں میں ہے. 2 خرب ڈالر سے زائد اگر کسی ملک کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو تو ملک تو منہ کے بھال اوندھے منہ گرا پڑا ہوگا. تو یہ تو انڈیا تو اوندھے منہ گرا پڑا. لغاری صاحب آپ یہ دیکھیں نا کہ کشمیر میں آلریڈی 7 لاکھ کے قریب فوجی موجود تھے اور ابھی حالیہ ان لوگوں نے پھر سے دستے وہاں پر بھیجے ہیں, تقریباً 28,000 کے قریب فوجی پھر سے کشمیر میں بھیج دیے گئے ہیں. تو obviously ایکسپینس ہے وہاں پر, جب کشمیری فوجی آپ بھیج رہے ہیں کشمیر میں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ ایکسپینس ہے, ایک پورا بجٹ ہوگا, تو یہ پیسہ وہاں پر دڑ دڑ لگائے جا رہے ہیں, ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس ہے بیماری پیدا کرنا, ان کا فوکس ہے ایک بخار پورے بھارتی معاشرے پر مسلط کرنا. وہ ہے ہندویتا کا, وہ ہندوازم کا ایک بخار ہے جو مسلط کیا جا رہا ہے پورے بھارت کے اوپر. ہندو انتہا پسندی کا بخار, اس بخار کا شکار, اس طرح کے بخار کا شکار کئی ممالک رہے ہیں. ہم پر بھی یہ بخار مسلط کیا گیا, لیکن یہ اب آ کر ہم اس ساری صورتحال سے باہر نکل گئے. ہم ایک ٹیررزم کا اور دہشت گردی کا شکار تھے, ہم اس سے باہر نکلے ہیں. بھارت ایک سنگین قسم کے بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. بھارت اقتصادی معاشی ڈیزاسٹر کی طرف بڑھ رہا ہے اور بھارت اس ساری تباہی سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ کشمیر کی طرف فوجیں بھیج رہا ہے. جب فوج جاتی ہے تو کیا کیا چیزیں ایفیکٹ ہوتی ہیں؟ اکنامی ایفیکٹ ہوتی ہے, وہاں کے لوگوں میں خوف پھیلتا ہے. وہاں جہاں آپ فوج بھیج رہے ہوتے ہیں وہاں لوگ جو ہیں وہ زندگی کے معمولات سے ہٹ جاتے ہیں, زندگی وہاں نارمل نہیں رہتی ہے. ابھی آپ نے سنا ہے جس طرح کا ایس او ایس میسج آپ تذکرہ کر رہی تھیں علی گیلانی صاحب نے بھیجا ہے, تو علی گیلانی صاحب نے تو عالمی برادری سے اور اسلامی دنیا سے اپیل کیا ہے کہ بھئی یہ ہمارا ایس او ایس میسج ہے. یعنی ایس او ایس میسج وہ ہوتا ہے کہ جو دم توڑتا شخص اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آخری آواز دے رہا ہوتا ہے کہ سنو لوگوں, میری جان کو خطرہ ہے, میری جان ختم ہو رہی ہے, میری مدد کو آؤ. تو کشمیر کے اس لیڈرشپ میں ایک انتہائی اہم لیڈر نے یہ میسج دیا ہے کہ کشمیر کی جان لی جا رہی ہے, کشمیر میں خون ریزی اور جنوسائیڈ کیے جانا, میسیکر ہونے والا ہے, خون کا بازار, قتل عام کا بازار گرم کیا جانے والا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے ایک صورت. چلیں اب یہ بالکل یہ ایس او ایس کا مطلب یہ کہ سیو آر سولز, کہ مطلب ہمیں بچایا جائے کہ کچھ ایسا بڑا ہونے جا رہا ہے جس کے انہوں نے بھانپتے ہوئے صورتحال کو یہ خاص طور پر ٹویٹ کیا جو ہم نے دکھایا بھی آپ کو. اس وقت یورپین کشمیر کاؤنسل کے جو سربراہ ہیں علی رضا صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی ہم شامل گفتگو کرتے ہیں. علی رضا صاحب, سیاحوں کو کہنا کشمیر سے نکل جائیں, وہاں پر جو یاتری موجود تھے امرناتھ یاترا کے لیے گئے تھے انہیں بولا اپنا دورہ مختصر کریں, یہاں سے نکل جائیں, پھر 28,000 فوجی وہاں پر مزید ڈپلوائے کر دینا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پھر ایس او ایس کال کا آنا سید علی گیلانی کی جانب سے, ایسا کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے اور بالکل علی گیلانی صاحب نے جو میسج کیا ہے بالکل وہ اس وقت کی جو نشاندہی انہوں نے کی ہے بالکل صحیح کی ہے کہ یہ وقت ہے کہ آج کشمیریوں کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے اور اللہ نہ کرے یہ کل اور پرسوں کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اور بھی بہت سارے رومرز ہیں کہ ہماری جو قیادت ہے وہ جیلوں میں بھی ہے. ہمارے یاسین ملک صاحب اس وقت جو ہے نا انتہائی وہ بیمار بھی ہیں اور تہاڑ جیل میں ہیں. یہ وہ تہاڑ جیل ہے جس میں مقبول بٹ صاحب کو اور افضل گرو کو پھانسی دی گئی تھی. یہ سارے اگر حالات دیکھیں اور جس طریقے سے بھارتی افواج مقبوضہ کشمیر کے اندر آ رہی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کنٹرول لائن پہ جتنی پہلے فائرنگ ہوتی رہی ہے آج وہ اس کا بھی وہ چینج ہو گیا سیناریو. اب وہ نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ جو 35 کلومیٹر ہے کنٹرول لائن سے وہاں پہ بھی بم پھینک رہے ہیں اور خاص کر کلسٹر بم استعمال کر رہے ہیں جو انٹرنیشنل کنونشن کے تحت وہ بین ہے اور اس کو استعمال کرنے والے پہ وار کرائم لگ سکتے ہیں. صحیح. تو کیا اب جب یہ صورتحال اس قدر سنگین ہو رہی ہے اور کشمیر پر جو ہے خون ریزی اور میسیکر کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور اگلے 1-2 روز میں اس طرح کی سنگین چیزیں ہو سکتی ہیں جو پورے علاقائی امن کو ہلا دیں گی, کہ اب ضروری نہیں ہو گیا ہے کہ پاکستان عالمی برادری کے پاس جائے, اقوام متحدہ کے پاس جائے, سلامتی کونسل سے جا کر کہے کہ جناب یہ اب 2 طرفہ معاملہ نہیں رہا ہے, انسانی جانوں کا خطرہ درپیش ہو گیا ہے, تو کیا ہمارے پاس کون سا آپشن رہ گیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا لغاری صاحب.
پاکستان کو وقت ضائع کیے بغیر ابھی سے جو ہے یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو جتنے انوائز ہیں ان کو بھیجا جائے، جو بڑے ممالک ہیں ان کے دارالحکومت میں ان کے جو گورنمنٹ ہیں ان سے رابطے کیے جائیں کہ فوری طور پر اس مسئلے کا جو ہے نوٹس لیں۔ علی رضا صاحب، OIC کس مرض کی دوا ہے؟ آخر یہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے اس سے کیوں نہیں اسلامی ممالک رابطہ کرتے ہیں؟ ہمارے شاہ صاحب نے تو سیکرٹری ہیں OIC کے، ان سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن OIC کا رول جو رہا ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امپورٹنٹ ہے OIC کو بھی کریں رابطہ، لیکن سب سے اہم جو ہے وہ یورپین یونین اور یونائٹڈ نیشن ہے، اس کو ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنا آپ دیکھیں، آپ یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹر میں موجود ہیں، اس وقت آپ برسلز میں موجود ہیں۔ برسلز میں سفارتی سرگرمیاں کس طرح کی ہیں؟ آپ کی کشمیر کونسل اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے، اور پاکستان کا جو یہاں پر مشن ہے، سفارتی مشن، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی چیزیں اس طرح کی بتائیں کہ کشمیر کے سلسلے میں اس تازہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کی اپنی تنظیم کیا کر رہی ہے، اور یہاں پر پاکستان کا جو ایمبیسی ہے اور یہ پاکستان کا سفارتی مشن ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ یہاں پہ کشمیر کونسل EU نے کل سے ہم نے رابطے شروع کیے ہیں، ہم نے کل سے خطوط بھی بھیج دیے ہیں، اور کل منڈے سے ہمارے جو ہے نا یہاں کے وزارت خارجہ کے ساتھ بھی اور دوسرے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں ملنے کی، تاکہ اس مسئلے کو جتنا جلدی ہو سکے ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن آنا چاہیے کہ وہ جو جینوسائیڈ ہونے جا رہا ہے، جو قتل و غارت ہونے جا رہی ہے وہاں پہ، لوگ خوفزدہ ہیں وہاں پہ۔ اچھا، ویسے بڑے افسوس کی بات ہے کہ ساری صورتحال میں بھارت کے بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ لغاری صاحب، لیکن سعودی عرب کوئی پرو ایکٹیو رول ادا کرتا دکھائی نہیں دے رہا۔ آپ دیکھیں، کوئی بھی آپ کا وکیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کسی کو اپنا وکیل نہ بنائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بھارت سعودی عرب از خود کسی معاملے میں چلا جائے گا۔ پہلے تو ہم نے کل تجاویز دی تھی، یہ تجاویز علی رضا صاحب بھی دے رہے تھے اور ہم بھی دے رہے تھے کہ پاکستان کو دنیا کے اہم مراکز میں اپنے نمائندے بھیجنے چاہیے۔ اب پاکستان کو کوئی وقت کی تاخیر کیے بغیر، کسی لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے فوری طور پر مشن بھیجنے چاہیے۔ واشنگٹن میں بھیجیں، نیو یارک میں بھیجیں، اور لندن میں بھیجیں، اور برسلز میں بھیجیں، اور پیرس میں بھیجیں، اور ماسکو میں بھیجیں، اور بیجنگ میں بھیجیں، اور فوری طور پر جا کر دنیا کو بتائیں بھی تباہی آ رہی ہے۔ جو SOS میسج بھیجا ہے جناب علی گیلانی صاحب نے، وہی میسج آپ دنیا کے پاس لے جائیں۔ جناب، یہاں قیامت آ رہی ہے، اس طرح کا بھارت رویہ اختیار کر رہا ہے، اور اس نے جنگ کی فضا پیدا کر رکھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے برابر میں وہ حصہ جس کو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حصہ ہے، وہاں پر بڑی خونریزی کا منصوبہ بنایا ہے، اتنی بڑی فوج آ رہی ہے، اتنا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور اس طرح کے ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں جو جنیوا کنونشن کے تحت ممنوع ہیں۔ تو ہمیں تو خود کارروائی کرنا چاہیے۔ علی گیلانی صاحب، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ کیا ہمیں اپنے سفارتی وفود یہاں سے بھیجنے چاہیے، فوری طور پر پاکستان سے جانا چاہیے؟ بالکل، میں لغاری صاحب کہوں گا کہ وقت ضائع کیے بغیر ابھی سے فوری طور سے ان کو بھیجیں، کیونکہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ جو حالات بتا رہے ہیں وقت بہت تھوڑا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہاں قتل و غارت شروع ہو، ہمارا کشمیری قوم کی جینوسائیڈ شروع ہو، اس سے پہلے پاکستان واحد ملک ہے جو کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج پاکستان کا فرض ہے، آج پاکستان پہ بہت ذمہ داری ہے کہ وہ اسی وقت جو ہے نا فوری طور پہ اس کا ایکشن لیں۔ جو جس طرح آپ نے کہا ہے، جتنے جو طاقتور ممالک ہیں جو میٹر کرتے ہیں وہاں وفود بھیجے جائیں، اور ان کو بتایا جائے کہ اس کو روکیں، کیونکہ جو مودی گورنمنٹ ہے، مودی نے ہمیشہ جب سے پاور میں آئے ہیں، دیکھیں یہ RSS کی گورنمنٹ ہے، یہ BJP کی میں نہیں کہوں گا بلکہ RSS کی گورنمنٹ ہے، اور RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ نازی ہٹلر کی آئیڈیالوجی ہے، وہ اسی کو اپنا لیڈر بھی مانتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ آپ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ RSS کا جو ہے راشٹریہ سیوک سنگھ والوں کا جو پروگرام ہے، جو وہ نسل پرستانہ پروگرام ہے، جو ہٹلر کا پروگرام تھا، جو مسولینی کا پروگرام تھا، اسی طرح سے یہ باقاعدہ ایک فسطائیت کے تحت، ایک فاشزم کے تحت وہ نسل کشی کرنا چاہتے ہیں کشمیری عوام کی۔ تو دنیا کے ممالک کو یہ ایکٹیویٹ کیا جائے، ان کو جا کر یہ بتایا جائے کہ آپ یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ بالکل، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ بھارتی جو گورنمنٹ ہے اس وقت، یہ فاشسٹ گورنمنٹ ہے، اور ان سے یہ ساری توقعات آپ توقع کر سکتے ہیں جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کو عالمی برادری کا اب کام ہے
کہ وہ روکیں. ہٹلر نے بالکل, اور یہ بلکہ یہ ثابت کرنے کا وقت ہے لغاری صاحب کہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تمام مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں آپس میں بھائی بھائی ہیں, یہ صرف ایک کتابی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ وقت ہے صحیح اس بات کو ثابت کرنے کا کہ اگر آپ جسم کی طرح ایک ہیں تو کسی ایک حصے میں بھی اگر درد ہو رہا ہوگا تو پورے جسم میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ سکون سے کیسے ہوگا, بے چینی ہوگی. بالکل بالکل. تو خیر دیکھتے ہیں اب کہ دوسرا جو کلسٹر بام کا معاملہ لغاری صاحب کہ اس کا ٹوائے بام استعمال کیا کہ بچہ وہ کھلونا سمجھ کے اپنے گھر لے گیا کلسٹر بام, اور وہاں جب وہ گیا تو وہ کلسٹر بام پھٹ گیا جس سے کہ 4 شہید ہوئے, 11 افراد زخمی ہو گئے. تو یہ کلسٹر بام کا استعمال عالمی قوانین کی خلاف ورزی کس فورم پر اس معاملے کو اٹھایا جانا چاہیے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو, اب پاکستان کے پاس ثبوت آ گئے ہیں نا, ساری چیزیں آ گئی ہیں. اب پاکستان کو یہ سارے ثبوت لے کر عالمی برادری کے پاس, بھائی یہ 2 طرفہ مسئلہ نہیں رہا ہے. اگر یہ 2 طرفہ تنازعہ کیسے رہا ہے کہ اگر آپ پرامن ڈائلاگ پر نہیں آ رہے ہیں اور پچھلے تقریباً 50 سال ہونے کو ہیں کہ آپ جو ہے اگر 2 طرفہ مسئلہ تھا تو 2 طرفہ مسئلہ 2 طرفہ ڈائلاگ کے ذریعہ ہوتا ہے, اور بھارت اس کو ایجنڈے میں نہیں رکھنا چاہتا ہے, اس بات کو لانا نہیں چاہتا ہے. بالکل. اچھا یہی معذرت لغاری صاحب آپ کو تھوڑا سا میں روکوں گی, اس پر ہم مزید بھی ناظرین بات کریں گے, چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر ہم بات کر رہے ہیں, بھارتی رویے پر بات ہو رہی ہے, اور ابھی جو SOS میسج دیا گیا ہے سید علی گیلانی کی جانب سے اس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں. تو ساری صورتحال میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حریت رہنما یاسین ملک صاحب, جن کے بارے میں آپ نے ریسنٹ جو نیوز آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ ان کی طبیعت کافی خراب ہے, ان کو بار بار نظر بند کیا جا رہا ہے. کشمیر میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کبھی انٹرنیٹ سروس معطل کر دی جاتی ہے, کرفیو نافذ کر دیا جاتا ہے. اس صورتحال میں جب نظر بند بھی کر دیا جاتا ہے, ڈاکٹرز تک بھی نہیں جانے دیا جاتا, تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر کتنی خراب صورتحال ہے. تو ان کی اہلیہ جو یاسین ملک صاحب کی اہلیہ ہیں مشال ملک, انہوں نے ایک پیغام دیا اس موقع پر, پہلے آپ وہ سنیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. میں اپیل کرتی ہوں ساری دنیا سے اس وقت, اسپیشلی امریکہ سے, جو پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں, جو مسلم امہ ہے, OIC ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, جتنے بھی ممالک ہیں, اور اسپیشلی پاکستان کا بھی, کہ میرے جو شوہر جو اس وقت ہیں, جو اس وقت موت کے منہ میں ہیں, اور جو ان کی اتنی کرٹیکل حالت ہے, اور ان کو ایک ڈیتھ سیل ایک پنجرے میں 5x7 فیٹ کے پنجرے میں ود این اوپن ٹوائلٹ بند کیا ہوا ہے, قید تنہائی میں ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کو کوئی ہاسپٹلائز نہیں کیا جا رہا. یہاں تک کہ تہاڑ جیل کے جو وہاں ڈاکٹرز ہیں وہ تک کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈمٹ کیا جائے فورن ہاسپٹل میں. یہ ان کو ایک ڈیتھ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اس وقت ہندوستان پورا ذمہ دار ہے, اس وقت ہندوستان کی سرکار, جو قیدی کے جو حق ہیں, اور ان کا کیا قصور ہے, انہوں نے حق کی خود ارادیت ہی مانگا ہے اپنی قوم کا, اور پوری جوانی پوری زندگی قربان کر دی ہے. تو میں ان کی بیوی آج اپیل کرتی ہوں دنیا سے کہ میرے جو خاوند ہیں ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ان کی صحت کے کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت, تو ان کے بارے میں آواز اٹھائی جائے, ہندوستان کو پریشر کیا جائے کہ ان کے بارے میں بتایا جائے وہ کدھر ہیں, ان کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے, اور ان کو کیوں نہیں ہاسپٹلائز کیا جا رہا. مشال ملک صاحبہ کا پیغام آپ نے سنا, انتہائی افسوسناک صورتحال. اور لغاری صاحب, انسانی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی خلاف ورزی کی سب سے بڑی مثال ہے. کوئی چارج ہے تو عدالت میں پیش کریں, ان کا تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں, ان کی حالت کیسی, یہاں تک کہ ان کی اہلیہ کو نہیں معلوم. ایک دیکھیں, انہیں رکھا گیا ہے تہاڑ جیل میں. تہاڑ جیل ایک تاریخی, کشمیر کی تاریخ کے اعتبار سے ان کے لیے انتہائی خطرناک جیل ہے. تہاڑ جیل دہلی میں ہے, اور اس جیل کے اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے جو بانی تھے, جو قائد تھے, جو سربراہ تھے, جو امان اللہ خان کے ساتھ جنہوں نے اس تحریک کو شروع کیا تھا, مقبول بٹ, انہیں 80s میں اسی جیل کے اندر پھانسی دی گئی تھی. اور افضل گرو کو یہاں پر, معصوم بے گناہ شخص کو یہاں پھانسی دی گئی, اور اس بعد میں ثابت ہوا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ انڈین پارلیمنٹ اٹیک کے مسئلے پر. اور اب جو ہے یہ جو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ ہیں یاسین ملک صاحب, اب ان کو وہاں پر رکھا گیا ہے. جیسے ان کی بیگم صاحبہ بتا رہی ہیں کہ 5x7 فٹ کی جو ایک کھولی ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے. اس کھولی کے اندر کوئی ہوا کا گزر نہیں ہے, اور وہاں پر جو ہے کسی قسم کی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے, ڈاکٹروں کو خود پتہ نہیں ہے
ڈاکٹروں کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے، وہاں تک رسائی نہیں دی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر وہاں جائیں، ان کی طبیعت دیکھیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ ویسے بھی شدید تشدد کا شکار رہے ہیں۔ بھارتی حکمران، بھارتی کشمیر دیکھیں، یہ جو ہے یہ آزادی کا سگنل ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے سربراہ کی صحت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، اگر ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو کشمیر کا بچہ ایک بچہ، اور یہ نہیں کہ انڈیا کے اندر بلکہ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، جہاں پر بھی ہو، وہ امریکہ میں ہو، وہ یورپ میں ہو، وہ اس طرح کی صورتحال کو قبول نہیں کرے گا۔ لوگ اس صورتحال کو قبول نہیں کریں گے، وہ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی صحت کو کچھ ہوا ہے، وہ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس لیے کہ وہ وہاں کے ایک مقبول ترین رہنما ہیں اور ایک لبریشن فرنٹ کے سربراہ ہیں۔ اور دیکھیں ایک بات اور ہے، انہوں نے از خود مسلح جدوجہد ترک کر کے پرامن ذرائع سے جو ہے آزادی کی جدوجہد کے لیے علم اٹھایا تھا، تو کیا انڈیا کو اس بات کا حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، انڈیا کو اس بات کا احساس نہیں ہے، لحاظ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ پرامن ذرائع سے آپ سے آزادی مانگ رہا ہے، اور آپ سے آزادی وہ ایک رائے کا حق مانگ رہا ہے کہ بھئی مجھے رائے کا حق تو دیں، میری آبادی کو، کشمیریوں کو جو 1 کروڑ سے زائد کشمیری ہیں ان کو یہ حق تو دیں کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں۔ نہیں، یہ بالکل یہ لوگ بخلاہٹ کا شکار ہیں اور یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جانتے بھی ہیں۔ مجھے بتائیں گے علی رضا صاحب کہ کیا اس طریقے سے کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں مشال ملک، ان کی بہادری بے مثال ہے، کیا ان کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے؟ کشمیر میں تو ہر بچہ یاسین ملک ہے۔ بالکل، دیکھیں بھارت نے 1984 میں جب مقبول بٹ جو JKLF کے قائد تھے ان کو جب پھانسی دی تھی تو انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ تحریک آزادی کشمیر کو ختم کر لیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ان کی شہادت کے بعد تحریک اس سے تیزی کے ساتھ بڑھی اور زیادہ بڑھی۔ پھر انہوں نے افضل گرو کو، جب بے گناہ افضل گرو کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ پارلیمنٹ کے اٹیک میں، ان کو پھانسی دی۔ اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ تحریک کس طریقے سے آگے بڑھنے، یہ 2013 کی بات ہے۔ پھر 2016 میں برہان وانی کو جس طرح شہید کیا گیا ہے، وہ بھی اس کے بعد سے آپ دیکھیں یہ ہر دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لیڈرشپ کو ختم کرنے سے شاید وہ تحریک کو ختم کر لیں گے، لیکن کشمیری یہ کبھی، اور ان کو اللہ نہ کرے اگر یاسین ملک صاحب کو کچھ ہوا، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن جو ان کی سسٹر نے اور ان کی والدہ نے پرسوں پریس کانفرنس کی تھی اور جو مشال ملک صاحبہ کہہ رہی ہیں، بالکل یہی حالات ہیں کہ ان کو ڈاکٹر تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے، ان کو جو ہے نا چھوٹی سی کوٹری میں رکھا گیا ہے، اور وہ جرم ان کا کیا ہے کہ وہ پرامن طریقے سے اپنے حق کے لیے وہ اپنی رائے کا استعمال کرنے کا حق مانگ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے مسلح جدوجہد بھی چھوڑ دی، تو اس کے باوجود یہ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ بھارت، میرے خیال میں بھارت اس طرف جا رہا ہے جہاں بھارت کا اپنا جو ہے نا وہ وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑے گا، کیونکہ کشمیری دنیا کے جہاں جس کونے میں ہے، اگر یاسین ملک صاحب کو کچھ ہوتا ہے تو اس کی ساری ذمہ داری بھارتی گورنمنٹ پہ ہوگی اور کشمیری قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، اور ہم اپنے آخری دم تک اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے جو یاسین ملک صاحب قیادت کر رہے ہیں، جو میرواز عمر فاروق صاحب کر رہے ہیں، علی گیلانی صاحب کر رہے ہیں۔ ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنی رائے کا حق دیا جائے۔ بالکل، اور لغاری صاحب یہ کشمیر کاز ہے، اس مقصد کے حصول کے لیے کشمیریوں نے اپنی جانیں قربان کیا، یہ اب سے نہیں کب سے چل رہا ہے، تو کیا اب یہ ایک یاسین ملک کو غائب کر کے ان کے پر تشدد کر کے انہیں ختم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ بھارت یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ ایسے کرنے سے تحریک دب جائے گی، جذبہ دب جائے گا، تو میرے خیال میں ریئلٹی چیک کرنے کی پہلے بھی نہیں کر سکا۔ دیکھیں نا، اگر یہ جو بھارت نے قبضہ کیا تھا وہ اس وقت تو کوئی کشمیر نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا کہ وہ رہنا چاہتا ہے۔ کشمیر بہرحال ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں تھا، وہ اس صورتحال میں نہیں تھا کہ جو تقسیم ہوئی تھی، جس طرح سے پنجاب کو تقسیم کیا گیا تو پنجاب کو تقسیم ہوا تھا، وہ جو مسلم آبادی کے علاقے تھے مسلم آبادی میں ہے، بنگال کو تقسیم کیا تھا، کشمیر تو مکمل پاکستان کا حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس کو پاکستان کی شہرک قرار دیا تھا، اور اس شہرک کو انہوں نے کاٹنے کا منصوبہ بنایا۔ ان نے اپنی فوجیں اتاری سری نگر میں فوجیں اتارنے کے بعد انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا۔ اس غاصبانہ قبضے کو 72 سال میں جسٹیفائی کرنے کے لیے خود انہوں نے کہا کہ جی اچھا ہم جاتے ہیں اقوام متحدہ میں
نہرو گئے تھے اقوام متحدہ میں، نہرو نے جا کر عالمی برادری کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو وہ اب کشمیری یہی حق مانگ رہے ہیں. پچھلے 72 سال سے کشمیری عالمی برادری سے یہ حق مانگ رہے ہیں. اب عالمی برادری آگے آئے، اقوام متحدہ آگے آئے، سلامتی کونسل آگے آئے، سلامتی کونسل کی ریزولوشنز موجود ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں، وہ آگے آئیں، وہ آئیں اور اس مسئلے کو حل کریں. ڈونالڈ ٹرمپ 2 روز پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میڈیشن کرنے کے تیار ہیں. تو کیا میڈیشن کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں سے مودی جو ہے اپنے فوجیں لے کر وہاں اتار دیں اور کشمیر میں جنوسائیڈ کرنے کا اور کشمیر میں نسل کشی کا وہ یہ سوچیں کہ یہاں نسل کشی کر دے گی؟ منصوبہ کیا ہے؟ منصوبہ یہ ہے کہ بھارت یہ چاہ رہا ہے کہ جموں کو الگ کر دے اور وادی کو الگ کر دے، جموں کو الگ اسٹیٹ بنا دے اور جو ہے وہ اس کو الگ اسٹیٹ بنا دے اور وہاں پر میسیکر کرے. تو کیا بھارت میسیکر کرنے سے کشمیریوں کی حق خود ارادیت کو دبا سکے گا؟ وہ ماضی میں ایسا نہیں کر سکا ہے. غاری صاحب اپنے اندر جو ان کے اپنے ملک کے اندر طریقے ہیں، خالصتان کی طریقہ، کیا ان طریقوں کو آج تک وہ دبا سکا ہے؟ نہیں دبا سکا، نہیں دبا سکا. وہ اب بھی یہ خیال رہا ہے کہ جس طرح سے سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا پورے کے پورے پنجاب میں نہیں تھا. وہ بیٹھا ہوا تھا امرتسر کے سنہری دربار میں، گولڈن ٹیمپل میں بیٹھا ہوا تھا. وہ نہیں تھا ہر جگہ پر. وہاں ہرچند سنگھ لونگووال بھی بیٹھا ہوا تھا، وہاں اور سکھ لیڈر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جو ہے نہیں قبضہ کر سکا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ صورتحال مختلف تھی. جو صورتحال تھی بھنڈراوالا کی وہ مختلف تھی، یہ یہاں کی لیڈرشپ کی مختلف ہے. کشمیری ایک گھر میں کشمیری صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اس وقت ہمیں جماعت اسلامی سے فرید پراچا صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ پراچا صاحب آپ کے وقت کا. سر یہ ٹویٹ کیا ہے سید علی گیلانی صاحب نے، ایس کال دے دیا انہوں نے. آپ کا کیا موقف ہے؟ جماعت اسلامی کا موقف کیا ہے اس پر؟ دیکھیے اب اس وقت جدوجہد آزادی ایک آخری مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے. بھارت مکمل شکست کھا چکا ہے وہاں کی عوامی تحریک کے ذریعے سے، اور روز اس کے خلاف ریفرینڈم ہو رہا ہے. بھارت وہاں پہ اب اس کا اخلاقی جواز تو پہلے ہی کوئی نہیں تھا، قانونی آئینی کوئی جواز عالمی کسی طرح سے بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی بھارت جو ہے وہ اب جس طرح سے ظلم کی انتہا اس نے کی ہے، جس طرح اپنے ٹروپس میں اس نے اضافہ کیا ہے، جس طرح وہاں کے شہری اس کے مقابلے میں ایک کامل یکجہتی کے ساتھ اس کے ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اب یہ معاملہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت عالمی ضمیر کے دروازے پہ بھی ایک دستک ہے مسئلہ کشمیر، اور بھارت کے خلاف بھی ایک بھارت کے عالمی جرائم میں اس کے خلاف بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ جو اب سطح کے اوپر اٹھ سکتا ہے یا اٹھانا چاہیے. اس لحاظ سے مسئلہ کشمیر اب فلیش پوائنٹ ہے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا انتہائی ضروری ہے. صحیح، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دوسرا میں پراچا صاحب آپ کا اس پہ موقف جاننا چاہوں گی. جو بھارت نے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور لائن آف کنٹرول پر جو کلسٹر بام کا استعمال کیا گیا ہے، شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے، مطلب ایک کھلونا بام استعمال کیا گیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کس فورم پر جا کر اس معاملے کو اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے جنیوا کنونشن کے مطابق حالت جنگ کے اندر جو اعلانیہ جنگ ہوتی ہے اس میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جب کھلی جنگ ہو رہی ہو تب بھی اس جرم کو دنیا نے قبول نہیں کیا. لیکن بھارت جو ہے وہ حالت امن کے اندر پرامن شہریوں پر اور شہریوں پر، فوجیوں کی نہیں، اس پہ جو ہے وہ مسلسل بم چلا رہا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر بچے شہید ہوئے ہیں، عام شہری اس کے نتیجے کے اندر شہید ہوئے ہیں. تو گویا کہ بھارت کا یہ جرم تو بڑا واضح ہے. اب اس کو عالمی سطح پہ ہمیں عالمی عدالت میں بھی، اقوام متحدہ میں بھی ہر سطح پہ اٹھانا چاہیے. جی پراجا صاحب، ایک تجویز ہے جو یہاں اس فورم سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ ایک پارٹی کے سربراہ رہنما ہیں، مرکزی رہنما ہیں. کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو کشمیر کے خاص اس ایشو کے اوپر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے؟ حکومت اور اپوزیشن اور تمام فریقین کو مل بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے. اور اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اور وہاں پر جو آپریشن کی خطرہ موجود ہے، خدشہ موجود ہے، قتل عام کا اور خون ریزی کا اور جنوسائیڈ کا خطرہ موجود ہے، کیا پاکستان کی پارٹیوں کو بیٹھ کر اس پر بات نہیں کرنی چاہیے؟
بالکل لازمی کرنے چاہیے. دیکھیں نا جی، یہ ایک ایشو ہے جس پہ کہیں اختلاف نہیں ہے. حکومت ہو یا حزب اختلاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، دینی ہو، سیاسی ہو یا ہماری ادارے ہوں، یعنی کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اس پہ قوم ایک ہے. اس لیے آج سے اس معاملے کو اٹھانا چاہیے. اس میں لائن کے پار سے بھی جو کشمیری ہیں ان کو بھی دعوت دی جائے. صحیح، بالکل ان کو بھی دعوت دی جائے. اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس کے اوپر تمام جماعتوں کو یا اگر بیٹھنا چاہیے اس مسئلے کے حل کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ پراٹھا صاحب. علی رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. لغاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.